अब्बाए हैं, अली तुझे कैसे पता लगा? कवेड़ा बतला रहा है, नबूवत की खुशबू से महक रहा है। वो बैठे, क्यों? कोई गलती तो नहीं होगी? नहीं अली मेरा अब्बा मुझे लेने आया है। तो गई क्यों नहीं? अली तेरा इंतजार था। फातिमा मेरा इंतजार क्यों किया? का तेरा हुक्म नहीं, इजाजत नहीं। का तेरे बाप के आगे मैं क्या इजाजत दूंगा? का अली बात इजाजत की नहीं, बात तेरी मर्जी की नहीं। रब्बे जुल जलाल की कसम है, अगर तेरी इजाजत के बगैर आज चली जाती तो कयामत की सुबह तक मेरे बाप की नबूवत वाली पगड़ी पे लोगों की उंगलियां उठ जाती। अगर ये मेरा पैगाम बहनों तक जा रहा है, बेटियों तक जा रहा है, खुदा के वास्ते लड़ने से पहले सोच लेना मेरे बाप के बालों की सफेदी रुल जाएगी। घर के अंदर जोर जोर से बोलोगी, मोहल्ले वाले कहेंगे फलाने दी तीने वेकी तमाशा लगा रखा है। रब्बे अकबर की कसम है तेरे बाप की पगड़ी रुल जाएगी। मेरी बहनों मेरी बेटियों, रूखा सूखा खा के गुजारा कर लो, चरपाई नहीं जमीन पे लेट के गुजारा कर लो। गर्मी के पतले लौन नहीं, सर्दी के मोटे खद्दर पहल के गुजारा कर लो। रब्बे अकबर की कसम है आज ससुराल में माँ बाप की इज्जत बचा ले, कल कयामत के दिन मैदान माशर में अल्लाह तेरी इज्जतें बचाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब का एक बयान लेकर आया हूँ। इस बयान को ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। चलिए आप भी मेरे साथ सुनिएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब का ये बयान बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको बयान पसंद आया हो जब शरीयत इजाजत नहीं देती कि बच्चा 10 साल का हो जाए, 11 साल का हो जाए, तो बहन को इजाजत नहीं भाई के पास बैठ सके, भाई को इजाजत नहीं बहन के साथ लेट सके, बहन के जिस्म के साथ अपना जिस्म लगा सके। जब 11 साल का भाई बहन के साथ जिस्म नहीं लगा सकता तो तुझे मोहल्लेदार के मोटरसाइकिल पे बैठ के शहर जाने की इजाजत किसने दी है? मौलाना बशीर साहब सही कह रहा हूं? अब्बा जान नाराज ना होना, नबी भी नबी थे। हाय कब मेरे अली में फर्क ही कोई नहीं, अली कहाँ मैं कहाँ। अब तुझे ले जाने के लिए अली से इजाजत लेनी पड़ेगी। चुप करके घर के कोने में बैठ गए। कब आएगा कब आएगा? कहाँ? इतनी देर में सैयदना अली रजी अल्लाह उन्होंने घर के हुजरे का पर्दा हटाया, नाक की नथें फुलाई। फातिमा अब्बाए हैं, अली तुझे कैसे पता लगा? कवेड़ा बतला रहा है, नबूवत की खुशबू से महक रहा है। वो बैठे, क्यों? कोई गलती तो नहीं होगी? नहीं अली मेरा अब्बा मुझे लेने आया है। तो गई क्यों नहीं? अली तेरा इंतजार था। फातिमा मेरा इंतजार क्यों किया? का तेरा हुक्म नहीं, इजाजत नहीं। का तेरे बाप के आगे मैं क्या इजाजत दूंगा? का अली बात इजाजत की नहीं, बात तेरी मर्जी की नहीं। रब्बे जुल जलाल की कसम है, अगर तेरी इजाजत के बगैर आज चली जाती तो कयामत की सुबह तक मेरे बाप की नबूवत वाली पगड़ी पे लोगों की उंगलियां उठ जाती। अगर ये मेरा पैगाम बहनों तक जा रहा है, बेटियों तक जा रहा है, खुदा के वास्ते लड़ने से पहले सोच लेना मेरे बाप के बालों की सफेदी रुल जाएगी। घर के अंदर जोर जोर से बोलोगी, मोहल्ले वाले कहेंगे फलाने दी तीने वेकी तमाशा लगा रखा है। रब्बे अकबर की कसम है तेरे बाप की पगड़ी रुल जाएगी।
میری بہنوں میری بیٹیوں روکھا سوکھا کھا کے گزارا کر لو، چرپائی نہیں زمین پہ لیٹ کے گزارا کر لو، گرمی کے پتلے لون نہیں سردی کے موٹے کھدر پہل کے گزارا کر لو۔ رب اکبر کی قسم ہے آج سسرال میں ماں باپ کی عزت بچا لے، کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تیری عزتیں بچائے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جلدی جا۔ علی جاؤں گی صحیح لیکن جانے کا انداز کچھ اور ہوگا، کیا کہ میرا پردہ آسمان کے ستاروں سے بھی ہو جائے۔ تو پھر ایسی گود کے اندر حسین نہ آتا تو کون آتا؟ ایسی گود کے اندر زینب نہ آتی تو کون آتی؟ ایسی گود کے اندر حسن محسن نہ آتے تو کون آتے؟ لوری میں قرآن ملے گا تو اللہ کی قسم جوانی میں قرآن کی تلاوت سے گھر مہکے گا۔ یہی وجہ ہے ہسپتال میں چلے جاؤ، اللہ اکبر، مریض کے بیڈ کے سرانے دوائیں ملیں گی، فروٹ ملیں گے، جوس ملیں گے، ابے کی ناک میں نلکی لگی ہوئی ہے، اماں کو آکسیجن لگی ہوئی ہے، ہر کوئی آ رہا ہے، کوئی تکیے کے نیچے پیسے رکھ رہا ہے، ہر کوئی آ رہا ہے جوس لے کے آؤں، ہر کوئی آ رہا ہے فروٹ لے کے آؤں۔ مرنے والا آنکھوں کی اینیوں سے آنسو نکال نکال کے کہہ رہا ہے او لوگو مجھے جوس کی ضرورت کوئی نہیں، مجھے فروٹ کی ضرورت نہیں، اس وقت تو مجھے قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے۔ قرآن سناؤ مجھے کوئی آگے بڑھ کے۔ بیوی کا میں نہیں سنا سکتی۔ جب شادی کی تھی تو میرے ماں باپ نے کہا تھا کہ ماشاءاللہ ترجمے سے قرآن پڑھی ہے۔ پتہ تیری ماں نے اس وقت کیا کہا تھا؟ او تے ٹھیک ہے سکول کنا پڑھی ہے۔ تو تیری ماں نے قرآن پڑھنے کے بجائے سکول کو ترجیح دی تھی۔ میں تجھے اے بی سی سنا سکتی ہوں، قرآن نہیں سنا سکتی۔ بیٹے تو مجھے قرآن سنا دے، سورہ یاسین سنا، بیٹے تو مجھے سورہ رحمان سنا۔ ہاتھ جوڑ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اور تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ نہیں ابا جی۔ کیوں؟ ابا جان قصور میرا نہیں، قصور تیرا ہے۔ تم نے کہا تھا 2 گھنٹے بولنا ہے تو گھنٹے میں ٹپ ٹپ ہونا شروع ہو گیا بھائی۔ پانی تو چھوڑ، درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھ کے ساؤنڈ کو ہدیہ کرو۔ انسان کی روزی اللہ برکت دے بھائی اس کے اندر۔ ابا جان آج کہہ رہا ہے قرآن سنا، کتھوں سنا ہوا تینوں قرآن؟ ابا جان وہ یاد کر میں دنیا میں نہیں آیا تھا۔ ابا تو مزدوری کر کے شام کو آیا، میری ماں تجھے دیکھ دیکھ کے مسکرا رہی تھی، تو نے میری ماں سے کہا تھا خیر ہوئے آج کیوں ہنس رہی ہے؟ اللہ اکبر، تو نے کہا رات نہیں، میری ماں نے کہا رات کو بتاؤں گی۔ ابا جان جب تنہائی میں میری ماں اور تو بیٹھے تھے، ابا جان میری ماں خوش ہو کے رونے لگی، تو نے کہا پلیے لو کے کی گل لے، کہنے لگی مبارک ہو تیرے گھر میں مہمان آنے والا ہے۔ اللہ کہا تھا نا۔ ابا جان یاد کر میری ماں کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا میری نسل چلے گی۔ کہا ابا تو نے کہا تھا آنے والے کو کیا بنانا ہے؟ میری ماں نے کہا ڈاکٹر، تو نے کہا وکیل، میری ماں نے کہا کھلاڑی، تو نے کہا جج۔ ابا جان وہ رات یاد کرو، اللہ اکبر، میں ماں کے پیٹ میں سن رہا تھا، تو نے کہا ڈاکٹر بنانا، تو نے کہا وکیل بنانا۔ ابا جان اماں جان ساری رات بحث کرتے رہے، کسی نے کہا ڈاکٹر بنائیں گے، کسی نے کہا وکیل بنائیں گے، میں سن رہا تھا دونوں میں سے کسی نے ساری رات میں یہ نہیں کہا اسے قرآن کا حافظ بنائیں گے۔ تو آج بتاؤ ڈاکٹری کام آئی، وکالت کام آئی، کیا کام آ رہا ہے؟ ابا جان 9 مہینے کے بعد میں دنیا میں آیا، تجھے تیری سفید داڑھی کا حیا نہ آیا؟ ابا جان تو نے بھی تالیاں بجا بجا کے میرا استقبال کیا،
तुम सारे हंस रहे थे, मैं रो रहा था अपने और तुम्हारे नसीबे पर। मैं रो रो के कह रहा था, जालिमो मुझे गाना ना सुनाओ, मुझे कुरान की तिलावत सुनाओ। ताए चाचे मामे फुप्पी से लेकर बहन भाई अम्मा अब्बा से लेकर सबने मुझे गाना सुनाया। जब तुम गाना गा गा के थक गए, तुमने किराए पे गाने वाले बुला के घर में नचवाए। अब्बा जान मैं गाना सुनते सुनते मैं चीखे मार मार के रोया। तुमने मुझे नींद के शरबत पिलाए, तुमने मुझे नींद के इंजेक्शन लगवाए। अब्बा जान मैं सोते सोते तड़प जाता, तुम कहते परछावा पड़ गया, बच्चा उछल रहा है, मौलवी मुबश्शिर नजर साहब दब कर दो। अल्लाह की कसम मेरे पे परछावा नहीं पड़ा, बल्कि मेरे पे गाने की नहूसत पड़ गई थी। इतना सा मैं स्कूल का बैग लेके घर से निकलता, गाने की आवाज सुन के निकलता, 10 घंटे बाद 8 घंटे बाद घर आता, आते मुझे गाने की आवाज मिलती। रोटी पकाते हुए माँ गाना सुना करती, आटा गूंथते हुए गाना सुना करती, झाड़ू देते हुए गाना सुना करती। अम्मा जान तुमने खाली कुएं के अंदर इतना गाना भर दिया कि मेरी ग़िज़ा कुरान नहीं गाना बन गई। अब्बा हाथ जोड़ के मैं अर्ज़ करता हूँ कि 25 साल की उम्र में और तुम्हारे 55 साल की उम्र में मैं तुम्हें कुरान नहीं सुना सकता, बल्कि गाना ही सुना सकता हूँ। मैं कहां से लाऊं वो लाल जो फातिमा की गोद में आया था और सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने सीने से लगाया और सीने से लगाकर बेटे को दूध पिला के मुस्कुरा के कुरान सुनाया और दिल की दुनिया में कहा इस कुरान की कीमत क्या अदा करेगा, इस मुस्कुराने की कीमत क्या अदा करेगा, इस गोद की कीमत क्या लगाएगा। तो हजरत हुसैन ने मुस्कुरा के माँ की तरफ देखा, कहा अम्मा तूने मुझे गोद में कुरान सुनाया, इंशाअल्लाह मैं कल करबला के मैदान में तुझे नेज़े की नोक पे चढ़ के अल्लाह का कुरान सुनाऊंगा। मौला मुबश्शिर नजर साहब, भाई उमर साहब, भाई अबू जर साहब, जहां जाता हूं हाथ जोड़ के कहता हूं खुदा के वास्ते अपने बच्चों को थोड़ा सा कुरान पढ़ा दो, खुद भी सूरह फातिहा याद कर लो, अपने बच्चों को भी सूरह फातिहा याद करा दो और घर वालों को वसीयत कर दो जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे पोतरे दोतरों में से, मेरे छोटे छोटे मासूम पोते दोतों में से, मेरे छोटे बच्चों में से जब मेरा इंतकाल हो जाए, किसी की उंगली पकड़ कर कब्रिस्तान ले आना और मुझे कब्र में उतारने के बाद मेरे पे मेरी कब्र पे पानी छिड़कने से पहले, फूल डालने से पहले, ऊंची ऊंची अजान देने से पहले, सूरह बकरा का पहला आखिरी रुकू पढ़ने से पहले मेरे बच्चे को खड़े करके सूरह फातिहा पढ़वा देना और मेरे बच्चे से कहना बेटे हाथ उठा के बाप की कब्र के पास खड़ा होके कह दे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। जब बच्चा मेरी कब्र के पास खड़ा होकर मुझे रहमान रहीम कहेगा, अल्लाह कब्र में से हिसाब लेने वाले फरिश्तों को वापस बुलाएगा, या अल्लाह बड़ा गुनाहगार है। अल्लाह फरमाएगा तुम कब्र के अंदर का देख रहे हो, मैं कब्र के ऊपर का मंजर देख रहा हूँ। इसका छोटा सा बच्चा बाप की कब्र के सराहने खड़े होकर मुझे अर्रहमानिर रहीम कह रहा है, मैं अपने बारे में अर्रहमानिर रहीम इसके बच्चे से सुन के इसके बाप को अजाब दूं, मैं अल्लाह की गैरत गवारा नहीं करती है। कितना बड़ा बनात का मदरसा यहाँ बन रहा है, खुदा का एहसान मानो, किसके दिल में अल्लाह ने डाला, तुम्हारा रिश्तेदार नहीं, ना तुम्हारे बाप के खानदान का, ना तुम्हारे माँ के खानदान का, ये अल्लाह का करम हुआ, बाहर का पैसा कमा कर तुम्हारे गांव में लाकर कुरान के इदारे पे लगा रहा है। दुआ दिया करो, उसके लिए दुआ किया करो।
اور اپنے لیے بھی دعا کرو، یا اللہ انگلینڈ کا پیسہ قبول کر لیا، میرا پیسہ کیوں میرے منہ پہ مار دیا؟ میرا پیسہ ڈاکٹروں پہ لگے گا، میرا پیسہ ہسپتالوں پہ لگے گا، میرا پیسہ جھوٹے مقدموں میں لگے گا، میرا پیسہ وکیلوں میں لگے گا، یا اللہ کب قبول کرے گا؟ میرا پیسہ مسجد پہ لگے گا، قرآن کے ادارے پہ لگے گا، میری کمائی قرآن کے ادارے پہ لگے گی، میری دنیا بھی بن جائے گی، میری آخرت بھی بن جائے گی۔ تم تو خوشحال لوگ ہو، تم تو اچھے بھلے علاقوں کے رہنے والے ہو۔ چلے کی جماعت نوش کی سے آگے زارو، کوئٹہ کے اندر مغرب کی نماز کے وقت ہم اترے، یہ 2007 کی بات ہے، ہم مسر کی دال پکائی اور روٹی آٹا خود لے کے گئے تھے، جیسی کیسی روٹی پکائی، جب مغرب کے بعد کھانا کھانے لگے یا عشاء کے بعد مدرسے کے طالب علموں نے دیکھ ہمیں رونا شروع کر دیا، بار بار ہم نے کہا کھانا کھاؤ، روتے ہوئے اندر چلے گئے۔ جب تہجد کی نماز کا وقت ہوا، اللہ کی قسم کمرے سے چیخ مار مار کے رونے کی آواز آئی۔ ہم نے امیر صاحب سے پوچھا اندر چلے جائے کا؟ نہیں، امیر صاحب بھی اندر نہیں گئے۔ فجر کی نماز کے بعد وہ کچھ بچے امام صاحب کے آلے دوالے بیٹھے تھے، ہم نے کہا حضرت خیر ہو؟ فرمانے لگے آج چوتھا دن ہے قرآن کے طالب علموں نے کچھ نہیں کھایا، تمہاری دال روٹی دیکھ کر طالب علموں کو رونا آ گیا۔ اللہ اکبر، میرے بچوں کو اشارہ کیا خبردار اندر آ جاؤ، اللہ اکبر، تمہارا پردہ ان پہ ظاہر نہ ہو جائے۔ انہوں نے پوچھ لیا کچھ کھایا؟ نہیں، تم کہو گے کوئی نہیں کھایا، اللہ اکبر، تمہارے اس بول سے کہ عرش والا ناراض ہو گیا، عرش والا ناراض ہو جائے، کہیں تمہارے سے قرآن کی دولت نہ چھین لے۔ مال مویشی والے ہو، پیسے والے ہو، قاری صاحب اللہ پاک کا نوجوان تحفہ تمہارے پاس ہے، مولانا ہمیں ایسا ادارہ بتاؤ جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہو، یا اپنے علاقے کے اندر ایسا کوئی ادارہ قرآن جہاں پڑھایا جاتا ہو، پڑھنے والے کے ماں باپ گھر والے غریب ہو۔ اللہ اکبر، بار بار کہہ رہے ہو بچے قرآن چھوڑ دے، محنت مزدوری کر لے، گھر کا چولہا چل جائے گا۔ اللہ اکبر، ایسے بچے کے لیے 1000 روپیہ مقرر کر دو، 2000 روپیہ مقرر کر دو۔ رب اکبر کی قسم ہے، اگر تیری محنت کی کمائی کسی طالب علم پہ لگی، وہ قرآن کا وارث بن گیا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں قیامت کے دن وہ اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ تجھے بھی اپنے ساتھ لے کے آگے آگے جنت میں جائے گا۔ آخری جملوں میں اپنی بات کو لے کے جاتا ہوں میرے عزیزو، کل ابو ذر نے دولہا بننا ہے، اللہ اکبر، ایک جوان عورت کو، لڑکی کو اپنے گھر لے کے آنا ہے، پھر ایسے ملیں گے جیسے بڑے پرانی رشتہ داری ہو، کیا پتہ رشتہ دار یا غیر رشتہ داروں میں شادی ہو رہی ہو۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، اللہ غنی، اس ابو ذر سے کہتا ہوں ساری زندگی بیوی تیرے پاس ہے، تیرے ہاتھ کا میوہ ہے، جب رات کو بیوی کے کمرے میں جائے اسے بھی وضو کروا لینا، خود بھی وضو کر لینا، کہا جا پہلے اللہ کے آگے جھک کے شکریہ ادا کر لے، اللہ نے تجھے کوٹھے سے بچا لیا، اللہ نے تجھے حوث کا نشانہ بنانے والوں سے بچا لیا، اللہ نے تجھے بغیرت کی نگاہوں سے بچا لیا، پتہ نہیں اگر تیرے بھاگ پھوٹ جاتے پتہ نہیں کون سے کوٹھے پہ جا کے بیٹھتی۔ اللہ تجھے قرآن کے سائے میں پروردگار عالم نے تجھے میرے گھر بھیجا، تو بھی شکرانے کے نفل پڑھ، میں بھی شکرانے کے نفل پڑھوں، پھر دونوں میاں بیوی مصلی پہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جانا، یا اللہ گود آباد کرنا، کوئی گانے والا نہ دینا، کوئی قرآن کا وارث دے دے، کوئی متقی دے دے، کوئی ولی دے دے۔ رب اکبر کی قسم ہے، علماء اکرام نے فرمایا شادی کی پہلی رات میاں بیوی اللہ کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ پاک عرش رحمت کی چادر فرشتوں کے ذریعے بھجوا کر میاں بیوی کے اوپر تان دیتا ہے، پھر فرشتوں
فرشتوں میں اعلان کرتا ہے اے فرشتوں دیکھو انہوں نے اپنے جذبات کو میرے قابو میں دے دیا, انہوں نے خواہشات کو میرے ہاتھوں میں دے دیا. جاؤ فرشتوں اعلان کرو مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اس جوڑے کے گھر میں نہ ناچنے والا آئے گا نہ گانے والا آئے گا, اس کی نسل میں عبد القادر جیلانی سے چلواؤں گا, اس کی نسل معین الدین چشتی سے چلواؤں گا, اس کی نسل میں ایسے آئے گے دل کو مخلوق خدا کی خدمت کرے گا اور رات کو مصلی پہ کھڑا ہو کے میں اللہ کو راضی کرے گا. صبح حضرت علی فجر کی نماز پڑھ کے آیا, دروازہ بجا, کون؟ فاطمہ. اندر آئے, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ چکی چلا رہی ہے. صبح ادھر آٹا گوندا جا رہا ہے, فاطمہ ایک وقت میں دو کام, ادھر کپڑے بھی دھل رہے ہیں ادھر گھر میں جھاڑو بھی دے رہی ہے. فاطمہ خیر ہوئے سارے کام کر رہی ہے. اے علی میرے پاس وقت بڑا کم ہے. خیر ہوئے صحیح. حضرت علی نے ہاتھ سے پکڑا, اٹھا کے بستر پہ لے گئے, لیٹ جا, ساری رات مصلی پہ رہی ہے. سیدہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرا جا رہا ہے. فاطمہ خیر ہوئے وقت کم ہے. ہاں علی, کس نے کہا خیر تو ہے. اے علی فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھی تھی, اللہ اللہ کر رہی تھی, بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی. مجھے خواب میں میرے ابا کی زیارت ہو گئی. میں نے دیکھا میرا باپ میرے گھر میں, کبھی اس کمرے میں, کبھی ویڑے میں, کبھی یہاں دیکھ رہا ہے. اچانک میں اپنے ابا کے سامنے ہو گئی. میرا ابا مجھے سینے سے چمٹا کر زاروں قطار رونے لگا. میں نے کہا ابا خیر تو ہے, کیا بات ہے؟ کب بیٹی کہاں چلی گئی تھی, کب سے تلاش کر رہا ہوں. میں نے کہا ابا کیوں؟ کہا فاطمہ تیرا باپ تجھے لینے کے لیے آ گیا ہے. حضرت علی کہنے لگے خواب ہے؟ کہا علی نہیں, ابا کچھ اور بھی کہہ کے گئے کیا؟ فرمایا فاطمہ آج بھی تو نے روزہ کس سے رکھا؟ میں نے کہا ابا کھجور کے دانے اور پانی کے گھونٹ سے. سینے سے لگا کے کہا بیٹی آج تو نے روزہ علی کے دسترخوان پہ رکھا, افطاری کے لیے تیرا باپ دسترخوان بچھا کے تیرا انتظار کر رہا ہے. میں کپڑے دھو کے جا رہی ہوں, میرے بعد تجھے تکلیف نہ ہو, میں کھانا پکا کے جا رہی ہوں, تجھے تکلیف نہ ہو. اتنے میں حضرت حسن حسین آ گئے. فاطمہ بچے چھوٹے ہیں, فاطمہ بھی تو نے دیکھا کچھ نہیں, نہ چھوڑ کے جا. میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں, خدا کے واسطے ہوا کا تناسب اونچا نیچا ہوا, گاڑی لڑکھڑائے گی, گھر کی زندگی خراب ہوگی. برداشت کرنا سیکھو, بیوی بھی برداشت کرنا سیکھے, مرد بھی برداشت کرنا سیکھو. جتنا برداشت کرو گے اللہ اتنی محبتیں پیدا کرے گا, اور جتنے جواب دو گے گھر بنا نہیں کرتے, اللہ کی قسم گھر ٹوٹا کرتے. بچے چھوٹے ہیں, سر پہ ہاتھ پھیرا دونوں کے. علی تیرے سے کچھ مانگو دو گے؟ کہ کیا؟ کہ 3 وصیتیں ہیں, 3. علی تجھے اجازت ہے میرے مرنے کے بعد جس سے چاہے شادی کرنا نیک عورت سے, تجھے اجازت ہے. علی دوسری نصیحت وصیت, علی 29 دن اپنی بیوی کے پاس گزارنا, 1 رات ان بچوں کے پاس گزارنا. علی بڑے چھوٹے ہیں, انہیں باپ اور ماں کا پیار دینا. جب حسن حسین جوان ہو جائے انہیں اللہ کے سپرد کر دینا. فاطمہ ایسی باتیں نہ کر. جب یہ سنا تو ابا سے کہنے لگے ابا کہاں جا رہی ہے؟ حسن حسین. ماں نے دیکھا, آنسوؤں کو صاف کر کے کہنے لگی جاؤ نانے کے روزے پر اپنا اور میرا سلام کہہ کے آؤ. حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سلام کہنے گئے, روتے ہوئے واپس آ گئے. فاطمہ, ہاں سیدہ فاطمہ نے دیکھا بچوں ابھی گئے تھے ابھی واپس آئے.
کیوں؟ اما نانا ابو نے بھیجا ہے۔ بیٹو کیوں؟ کہ اما نانے کے روزے پہ جا کے سلام کیا، روزہ انور سے آواز آئی جاؤ اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، نانے کا روزہ تو بعد میں مل جائے گا لیکن ماں کا چہرہ آج کے بعد تمہیں کبھی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کہاں جا رہی اما؟ علی کا خیال کرنا۔ علی تیسری میری خواہش یہ، وصیت یہ، بول فاطمہ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے تو نے آج تک کوئی سوال ہی نہیں کیا۔ علی میرے باپ نے میرے منہ پر تالا لگا دیا تھا، علی کی حالت پتلی ہے، علی کا روزگار کوئی نہیں، فاطمہ علی سے کوئی سوال نہ کرنا۔ مانگ فاطمہ۔ کیا ہے؟ علی اللہ کے واسطے اپنے حق مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ علی اللہ کے واسطے اپنے حق مجھے معاف کر دے۔ خیر تو ہے، علی قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، حوض کوثر پر میں اپنے ابا کے پاس کھڑی ہوں گی۔ علی جب تو میرے باپ کے حوض کوثر پر آئے مجھے دیکھے اور میرے باپ سے گلہ نہ کر دینا کہ تیری بیٹی نے میرا حق ادا نہیں کیا ہے۔ حضرت علی نے جب یہ جملہ سنا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئے، کہنے لگے فاطمہ یہی بات میں تیرے سے کہہ رہا ہوں، اے فاطمہ جب اپنے باپ کے ساتھ حوض کوثر پر کھڑی ہو مجھے آتا دیکھ کر اپنے باپ کو اشارہ نہ کر دینا، یہ وہی علی آ رہا ہے جس کے گھر میں جانے کے بعد ایک مرتبہ بھی میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے۔ یہ وہ گھرانے اللہ کی قسم جن کا چرچا آسمان کے ملائکہ، جن کا ذکر سن کے آسمان کے ملائکہ رونے لگ گئے۔ یہ وہ گھرانے، یہ وہ محسنہ کائنات ہے، یہ وہ گھرانے کی عورتیں ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا قیامت کا دن ہوگا، علی کی گھر والی حسین کی اماں نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا میدان معاشر میں پل صراط کے پاس آئے گی، پل صراط پہ چڑھنے لگے گی، عرش عظیم کا مالک اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء، اے میدان معاشر میں جتنے نبی کھڑے ہو سارے کے سارے آنکھیں بند کر لو، جتنے ولی کھڑے ہو سارے کے سارے آنکھیں بند کر لو، جتنے نمازی کھڑے ہو، جتنے شہید کھڑے ہو، جتنے متقی کھڑے ہو، جتنے پرہیزگار کھڑے ہو، جتنے حافظ الحدیث کھڑے ہو، جتنے قرآن کے حافظ کھڑے ہو، سارے کے سارے اپنی آنکھوں کو بند کر لو، کیونکہ پل صراط سے محمد کی بیٹی فاطمہ الزہرا گزرنے والی ہے، جل کے پردوں کی آسمان والوں نے تعریف کی۔ اللہ اکبر۔ اپنے گھروں میں ایسی عورتوں کا انتخاب کرو، اپنے بچوں کے لیے ایسی بیویوں کا انتخاب کرو، اپنی بیٹیوں کے لیے ایسے شوہروں کا انتخاب کرو کہ جل کا چہرہ دیکھے خدا یاد آ جائے اور جل کو گلی میں چلتا پھرتا دیکھے مصطفیٰ یاد آ جائے۔ چھوڑ دو مال کے دھندے، چھوڑ دو کاروبار کے دھندے، پیاری زندگی اپنے گھر کی، تھوڑے سو دن کی زندگی ہوتی ہے، اب تو پتہ ہی کوئی نہیں 40 سال جیے گے، 50 سال، اٹیک ہوا، چھپ کی بیماری، اندر کینسر ہو گیا، اندر شوگر ہو گئی، گردے پھیل، پتہ ہی کوئی نہیں۔ 4 دن کی زندگی ہے، مسکرا کے گزارو، برداشت کرنا سیکھو۔ جس گھر کے اندر برداشت ہو گئی نا، اللہ کی قسم اس گھر کے چرچے آسمانوں پہ ہوتے ہیں اور آسمان سے فرشتے رحمت لے کے آتے ہیں، اور جس گھر کے اندر چک چک بک بک شروع ہو جاتی ہے، زمین والے بھی لعنت کرتے ہیں، آسمان والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو اب میرے عزیزوں، ہم حضور کی زندگی کو صرف موت میت میں نہیں، شادی بیاہ میں تلاش کریں۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کو خوشیوں میں لے کے آئے، حضور علیہ السلام کی زندگی کو بہاروں میں لے کے آئے، بازاروں میں لے کے آئے، کاروبار میں لے کے آئے، ہے جی، اپنی زندگی کے
उतार अपनी जिंदगी के चढ़ाव में लेके आए, मस्जिद में लेके आए, महल्ले में लेके आए, बाजार में लेके आए, दुकान में लेके आए, अपने अखलाक में, अपने किरदार में, अपनी इबादत में, अपने लेन देन में, अपनी तिजारत में, अपने मामलात में रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को लेके आए मेरे भाई। यही जिंदगी कामयाबी का जरिया है। उलमाए किराम से पूछ पूछ के आप मस्जिद में इस मिंबर पर बैठने वाले से पूछे कि मौलवी साहब ये आपका कॉलर कहाँ चला गया, या मौलवी साहब आपका कॉलर कहाँ, आपने बैंड क्यों लगा रखा है, मैं उसे बताऊं ये मेरे नबी का तरीका है, हुजूर ये पहना करते थे, हुजूर ने कॉलर वाला नहीं पहना, सलीब की निशानी है ये पट्टी और ये कॉलर, जो ईसाई गले में सलीब पहनते हैं इसकी निशानी है, तो ईसाइयों के साथ मुशाबहत ना हो जाए, ये मेरे नबी का तरीका है। मौलवी साहब हम ये डिजाइनों वाला गोल घेरा सुलाते हैं, ये चौरस क्यों पहन रखा है, मेरे नबी ने गोल घेरा नहीं पहना, ये चौरस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। मौलवी साहब आपको गर्मी लगती, सारा दिन सर पे टोपी है, मेरे नबी ने नंगा सर नहीं रखा, हुजूर ने फरमाया हर वक्त नंगे सर रहना फासिक की निशानी है, गुनाहगार की निशानी है। मौलवी साहब अल्लाह शलवार टखनों से ऊपर क्यों है, मेरे नबी ने फरमाया टखनों शलवार से टखनों को छुपाने वाला कयामत के दिन उसकी टांगे और टखने जहन्नम की आग में जलेंगे मेरे भाई। ये फैशन नहीं है, सीखो। मौलवी साहब पाकिस्तान के जितने मौलवी हैं सारे के चेहरे पे दाढ़ी है, ये कोई क्या को फर्ज है, और नहीं, ये नबियों की, तमाम नबियों की सुन्नत है। मुझे ईमानदारी से बताओ जिसका ईमान उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं रखवा सकता, उसका ईमान उसे जहन्नम से बचा के जन्नत में कैसे ले जाएगा भाई। जिसे चार नबी की दाढ़ी के बाल पसंद नहीं, कयामत के दिन हुजूर को उसकी प्यास पसंद होगी, उसे बुला के कहेंगे आता हौज़ कौसर पी ले। अपने चेहरे को मुज़य्यन करो, खूबसूरत करो। बार बार दाढ़ी कटाने पर फरिश्ते लानत करके जाते हैं, दाढ़ी को देखकर फरिश्ते भी रहमत और मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं मेरे भाई। ये घर में बरकत लाने की, नमाज की पाबंदी कीजिए, अपने छोटे बच्चों को अब से आदत डालिए। ये नहीं कि घर सो के उठे और पंखा बच्चे की तरफ कर दिया, मस्जिद में आ गए, बच्चे पे पंखा नहीं चल रहा, ये जहन्नम की आग जला के आए हो। उस बच्चे को उठाओ, उसे मस्जिद, बच्चे शोर कर देने, एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, समझाओ, प्यार से समझाओ। शोर गली में है, यहाँ खामोश, दुरूद पढ़, अल्लाह अल्लाह कर, सुबहान अल्लाह कर, और हफ्ते बाद 15 दिन बाद तेरा बच्चा खामोश होगा। उसे बचपन में आदत डाल, अल्लाह की कसम वो 55 की उम्र में रातों को मुसल्ले पे खड़ा होकर रोएगा मेरे भाई। अपने बच्चे की मिन्नत समाजत करके कुरान मैनू आंदा कोई नहीं, आज हमारे पास बहाना है, मैंने तो बुढ़ा हो गया, नहीं पढ़िया कोई नहीं, मैनू आंदा कोई नहीं। सारा दिन रेड़ी लगाते हो, सारा दिन फेरी लगाते हो, शाम को आके बेटी को बिठाते हो, बीवी को कहते हो जरा हिसाब करी क्या नुकसान किया, क्या फायदा किया। अगर रेड़ी का हिसाब करवा सकता है तो बीवी को और बेटी को बिठाकर उनसे कुरान नहीं सुन सकता मेरे भाई। कि मुझे सूरह वाक़िया सुनाओ, मगरिब के बाद सूरह वाक़िया जो पढ़ेगा उसके घर के अंदर कभी फाका नहीं आएगा। मुझे सूरह मुल्क सुनाओ, जो सूरह मुल्क इशा की नमाज के बाद पढ़ेगा कब्र के अंदर ये सूरह मुल्क अपने परों में छुपाएगी। मुझे सूरह यासीन सुनाओ, जो सूरह यासीन पढ़ेगा उसके घर के अंदर में बरकती नहीं आएगी। मुझे सूरह फजर सुनाओ, मुझे सूरह नबा सुनाओ, असर के बाद नबा, जोहर के बाद फजर, सुबह फजर के बाद सूरह यासीन, मगरिब के बाद सूरह वाक़िया, इशा की नमाज सूरह मुल्क। मेरे नबी के तरीके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुम्मा सल्लु अलैहि। तस्बीहात हो, 1.5 घंटा रात को मोबाइल देखो, 15 मिनट यकसुई के साथ आंखें बंद करके बिस्तर पे बैठ के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि तसव्वुर ये हो कि मैं अपने 15 चक में नहीं बैठा, बल्कि मैं हुजूर के रोज़ अनवर के सामने सुनहरी जालियों के सामने बैठा हूँ और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सुना रहा हूँ वो सुन रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ वो सुन रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज बिस्तर पे बैठ के पढ़ो, अल्लाह को पसंद आ गया कर, अल्लाह रोजे पे जाके पढ़वाएगा इंशाअल्लाह ताला।
حاجی حج کے لیے چلے گئے، قافلے جا رہے ہیں، جائیں گے، رو صلاۃ الحاجت پڑھو، یا اللہ امیر ہی جا سکتے ہیں، پیسے والے جا سکتے ہیں، اللہ میں غریب ہوں، میرا بھی تیرا گھر دیکھنے کو دل کرتا ہے، صلاۃ الحاجت پڑھ کے سجدے میں اللہ کے آگے مانگو، رو اللہ کے آگے۔ اللہ جب امیروں کو لے جا سکتا ہے تو غریبوں کی بھی کہیں نہ کہیں گنجائش نکال دے گا۔ بھائی کرو گے کوشش؟ بھائی اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھاؤ گے؟ ایک نہ ایک کو تو قرآن کا حافظ بناؤ گے خاندان میں؟ بھائی حضور کی سنت کو چہرے پر سجاؤ، اللہ کے راستے میں نکلو، دیر دور کے لیے رو رو کے صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ کو اپنے حق میں قبول کروا لیجئے۔ بھائی اللہ کی رضا کو قبول کروا لیجئے۔ اور بھائی ابو ذر، اس کی شادی خانہ آبادی ہے، بن باپ کے بیٹا ہے، بن ماں کے بیٹا ہے، یہ وہ منظر ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ماں باپ یاد آتے ہیں۔ ابو ذر سے درخواست کروں گا صبح فجر کی نماز کے بعد قبرستان جانا اور حاضری دے کے آنا، تمہارے بغیر آج سیرا سج رہا ہے، تم کاش ہوتے، ماں سر پہ پیار کرتی، باپ سر پہ ہاتھ رکھتا۔ اب میں علاقے کے بڑوں سے کہتا ہوں گلے بھی ملنا، سینے سے لگا کے کہنا پترا پیو تے چلا گیا لیکن اسی طرح پیو ہاں، تو غریب صدرزی ہے، بتا ہمارے لائق، ہم حاضر ہیں تو کسی غریب کے کسی مرجھائے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ لے آئے گا۔ اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ تجھے اس گھڑی کے رونے سے بچائے گا جہاں انسان روئے گا، چپ کرانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ خوشیاں بکھیرو، خوشیاں بولو، میٹھے بول بولو، یہ دین کا سب سے بڑا خلاصہ ہے۔ میٹھا بول، کڑوا بول چھوڑ دو، بیوی سے بدتمیزی، بچوں سے بدتمیزی کر لو۔ فرمایا ایک آدمی اگر گالی دے، ایک گالی دے، 24 گھنٹے اس کے گالی دینے پہ اللہ کا عرش ہلتا رہتا ہے۔ 24 گھنٹے اس کے گالی دینے پر 24 گھنٹے خدا کی لعنت پڑتی رہتی۔ ایسے جانوروں کو گالی دے دی، سائیکل کا چین اتر گیا اسے گالی، فضول کے اندر توبہ کرو، کوئی انشاءاللہ آج کے بعد گالی نہیں دیں گے۔ بھائی بچوں کو نہیں کوسیں گے، جانوروں کو گالی نہیں دیں گے۔ کرتے ہو ارادہ میرے بھائی، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندگیوں میں برکت دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک ارجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ اس پروگرام کو سسکیوں سمیت، سبحان اللہ سمیت، یا اللہ الحمدللہ سمیت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ثنا خانوں کی ثنا خوانی، قاری صاحب کی تلاوت، میزبان کی میزبانی، اور اللہ یہ اتنا بڑا شادی کے موقع پر یہ ریت ناچ گانے کی، یا اللہ یہ ڈھول دھماکے کی ریت کو اللہ توڑا ہے۔ آج اللہ اس خوشی کے ابتدا پر اللہ تیرا نام بلند کیا گیا، تیرے نبی کی سیرت سنائی گئی۔ اللہ پاک اس کی برکات اللہ تادیر اللہ بھائی ابو ذر کے اور ایسے گھرانے اللہ جو نئے نئے شادی کے بندھن میں بندھے ہیں، یا اللہ جن کی پرانی شادیاں بال بچڑ دار ہو چکے ہیں، اللہ اس کے فیوز و برکات ہر گھر میں نصیب فرما دے، برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ اس پروگرام کو قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے لیے اور بھائی ابو ذر کے والدین اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے مغفرت کا سامان بنا دے، نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما دے، درد مندوں کے دردوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، کرائے کے مکان والوں کو اپنا مکان دے دے، جو دوسروں کی دکانوں پہ ملازم ہیں انہیں اپنا کاروبار دے دے، عزت والا کاروبار دے دے، حلال رزق نصیب فرما۔ اللہ سب کے بچوں کو اللہ باغی ہونے سے محفوظ فرما، نیک بنا دے، ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ بھائی عبد الرحمن، فوجی لیاقت، فوجی نذیر، یا اللہ اور یہ بھائی ابو ذر اور بھائی عمر عثمان، یا اللہ جتنے خلوص نیت سے بار بار فون، بلکہ حافظ آباد گھر تک گئے ہیں، پہلے ٹائم لیا تھا میں نہ پہنچ سکا کسی وجہ سے، آپ سے حضرت تمام حضرات سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ مجھے بھی معاف فرما اور یعنی معاف کرنے کا حوصلہ نصیب فرما، اور ان کی جو کاوش ہے اللہ اتنی منت مرادوں سے یا اللہ دعائیں کر کر کے اس پروگرام کو اللہ سجایا ہے، اللہ تو قبول فرما لے، اللہ تو قبول فرما لے۔ ان کی عمر عمل میں بھائی عمر کی مانی جس کو کہتے ہیں، اللہ اس کی عمر میں زندگی برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ سے سلامتی والی اس کی ماں، اس کے بھائی پردیس میں اللہ تو حفاظت فرما۔ اللہ جتنے یہاں بھائی ابو ذر کے جتنے بھائی ہیں یا اللہ سارے شادی شدہ، یا اللہ یہ رہ گیا تھا یہ بھی شادی کے بندھن میں بندھ
رہا ہے، اللہ پاک ان میں اتفاق پیدا فرما، محبت پیدا فرما، آنے والیوں کو بھی اللہ سکھلا دے کہ گھر کے اندر جا کے بھائیوں کے آپس میں دراڑیں پیدا نہیں کرنی، بلکہ تُنہیں آپس میں پیار اور محبت کا پل بننا ہے۔ اللہ ان کی زندگیوں میں سیدہ فاطمہ، حضرت علی والی ازواجی زندگی نصیب فرما دے، اما عائشہ اور یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کی جھلک نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے شادی کے انتظامات، برات ہے، دعوت ولیمہ ہے، سنت کے مطابق ہوں یا اللہ، اور ان کی عزت کی بھی حفاظت فرما اور ساری ضروریات کو خزانہ غیبی سے پورا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اور اس پروگرام کی برکت سے جو بچے بچیاں اپنے گھر میں بیٹھی ہیں اللہ انہیں جائز رشتے عطا فرما، شادی ہونے کے بعد جن کے گھر میں جھگڑے فساد ہیں اللہ تو ختم فرما دے، ہمارے پاکستان پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ یہ جتنے قومی ادارے، افواج پاکستان سمیت، اللہ ان کے حوصلوں کو بلند فرما دے، ان کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے لیے جو کوشاں ہیں اس کی عزت سلامتی میں اللہ پاک تو ان کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما، جتنے ہمارے اسیران ہیں اللہ ان کی رہائی کا انتظام فرما دے، جتنے شہداء ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے، جو ناجائز مقدمات میں اللہ خلاصی عطا فرما دے۔ اللہ یہ مسلمانوں پر جو بحران اور سختی اللہ تو ختم فرما دے، اس مسجد کے یا اللہ انتظامیہ حاضہ مسجد کا انتظام سنبھالنے والوں کی عمر عمل برکت عطا فرما، مدرسے کا انتظام اور تعمیراتی کام میں جو حصہ لے رہے ہیں اللہ جو جہاں کے ہیں یا اللہ جس قوم سے ہیں آپ جانتے ہیں، اللہ ان کی دنیا اور آخرت کی ضروریات کو اپنے خزانوں سے پورا فرما دے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا نہ کہہ سکے اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما۔ پھر دوبارہ درخواست کرتے ہیں اللہ اس نئے جوڑے کو، نئے گھرانے کو آباد فرما دے، خوشیوں سے بھر دے، ان کی نسل ایمان اور
جب شریعت اجازت نہیں دیتی کہ بچہ 10 سال کا ہو جائے 11 سال کا ہو جائے تو بہن کو اجازت نہیں بھائی کے پاس بیٹھ سکے, بھائی کو اجازت نہیں بہن کے ساتھ لیٹ سکے, بہن کے جسم کے ساتھ اپنا جسم لگا سکے. جب 11 سال کا بھائی بہن کے ساتھ جسم نہیں لگا سکتا تو تجھے محلے دار کے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے شہر جانے کی اجازت کس نے دی ہے؟ مولانا بشیر صاحب صحیح کہہ رہا ہوں؟ ابا جان ناراض نہ ہونا, نبی بھی نبی تھے. ہائے کہ میرے علی میں فرق ہی کوئی نہیں, علی کہاں میں کہاں, اب تجھے لے جانے کے لیے علی سے اجازت لینی پڑے گی. چپ کر کے گھر کے کونے میں بیٹھ گئے. کب آئے گا کب آئے گا کہاں؟ اتنی دیر میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے گھر کے حجرے کا پردہ ہٹایا, ناک کی نتھیں پھلائی. فاطمہ ابا آئے ہیں. علی تجھے کیسے پتہ لگا؟ کہ ویڑا بتلا رہا ہے, نبوت کی خوشبو سے مہک رہا ہے. وہ بیٹھے. کیوں کوئی غلطی تو نہیں ہوگی؟ نہیں علی میرا ابا مجھے لینے آیا ہے. تو گئی کیوں نہیں؟ علی تیرا انتظار تھا. فاطمہ میرا انتظار کیوں کیا؟ کہ تیرا حکم نہیں, اجازت نہیں. کہ تیرے باپ کے آگے میں کیا اجازت دوں گا؟ کہ علی بات اجازت کی نہیں, بات تیری مرضی کی نہیں. رب ذوالجلال کی قسم ہے اگر تیری اجازت کے بغیر آج چلی جاتی تو قیامت کی صبح تک میرے باپ کی نبوت والی پگڑی پہ لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی. اگر یہ میرا پیغام بہنوں تک جا رہا ہے, بیٹیوں تک جا رہا ہے, خدا کے واسطے لڑنے سے پہلے سوچ لینا میرے باپ کے بالوں کی سفیدی رل جائے گی. گھر کے اندر زور زور سے بولو گی, محلے والے کہیں گے فلانے دی تینے ویکی تماشا لگا رکھا ہے. رب اکبر کی قسم ہے تیرے باپ کی پگڑی رل جائے گی. میری بہنوں میری بیٹیوں روکھا سوکھا کھا کے گزارا کر لو, چرپائی نہیں زمین پہ لیٹ کے گزارا کر لو, گرمی کے پتلے لون نہیں سردی کے موٹے کھدر پہل کے گزارا کر لو. رب اکبر کی قسم ہے آج سسرال میں ماں باپ کی عزت بچا لے, کل قیامت کے دل میدان معاشر میں اللہ تیری عزتیں بچائے گا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جلدی جا. علی جاؤں گی صحیح لیکن جانے کا انداز کچھ اور ہوگا. کیا؟ میرا پردہ آسمان کے ستاروں سے بھی ہو جائے. تو پھر ایسی گود کے اندر حسین نہ آتا تو کون آتا؟ ایسی گود کے اندر زینب نہ آتی تو کون آتی؟ ایسی گود کے اندر حسن محسن نہ آتے تو کون آتے؟ لوری میں قرآن ملے گا تو اللہ کی قسم جوانی میں قرآن کی تلاوت سے گھر مہکے گا. یہی وجہ ہے ہسپتال میں چلے جاؤ اللہ اکبر مریض کے بیڈ کے سرانے دوائیں ملیں گی, فروٹ ملیں گے, جوس ملیں گے. ابے کی ناک میں نلکی لگی ہوئی ہے, اماں کو آکسیجن لگی ہوئی ہے. ہر کوئی آ رہا ہے, کوئی تکیے کے نیچے پیسے رکھ رہا ہے, ہر کوئی آ رہا ہے جوس لے کے آؤں, ہر کوئی آ رہا ہے فروٹ لے کے آؤں. مرنے والا آنکھوں کی اینیوں سے آنسو نکال نکال کے کہہ رہا ہے او لوگو مجھے جوس کی ضرورت کوئی نہیں, مجھے فروٹ کی ضرورت نہیں, اس وقت تو مجھے قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے. قرآن سناؤ مجھے کوئی آگے بڑھ کے. بیوی کا میں نہیں سنا سکتی. جب شادی کی تھی تو میرے ماں باپ نے کہا تھا کہ ماشاءاللہ ترجمے سے قرآن پڑھی ہے. پتہ تیری ماں نے اس وقت کیا کہا تھا؟ او تے ٹھیک ہے سکول کتنا پڑھی ہے. تو تیری ماں نے قرآن پڑھنے کے بجائے سکول کو ترجیح دی تھی. میں تجھے اے بی سی سنا سکتی ہوں, قرآن نہیں سنا سکتی. بیٹے تو مجھے قرآن سنا دے, سورہ یاسین سنا. بیٹے تو مجھے سورہ رحمان سنا. ہاتھ جوڑ کے پیچھے کھڑا ہو گیا. اور تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ نہیں ابا جی. کیوں؟ ابا جان قصور میرا نہیں قصور تیرا ہے.
تم نے کہا تھا 2 گھنٹے بولنا ہے تو گھنٹے میں ٹپ ٹپ ہونا شروع ہو گیا بھائی. پانی تو چھوڑو. درود شریف پڑھو, درود شریف پڑھ کے ساؤنڈ کو ہدیہ کرو. انسان کی روزی اللہ برکت دے بھائی اس کے اندر. ابا جان آج کہہ رہا ہے قرآن سنا, کتھوں سنا ہوا تینوں قرآن؟ ابا جان وہ یاد کر میں دنیا میں نہیں آیا تھا. ابا تو مزدوری کر کے شام کو آیا, میری ماں تجھے دیکھ دیکھ کے مسکرا رہی تھی. تو نے میری ماں سے کہا تھا خیر ہوئے, آج کیوں ہنس رہی ہے؟ اللہ اکبر. تو نے کہا رات نہیں, میری ماں نے کہا رات کو بتاؤں گی. ابا جان جب تنہائی میں میری ماں اور تو بیٹھے تھے, ابا جان میری ماں خوش ہو کے رونے لگی. تو نے کہا پلیے لو کے کی گل ہے؟ کہ لگی مبارک ہو تیرے گھر میں مہمان آنے والا ہے. اللہ کہا تھا نا. ابا جان یاد کر میری ماں کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا میری نسل چلے گی. کہا ابا تو نے کہا تھا آنے والے کو کیا بنانا ہے؟ میری ماں نے کہا ڈاکٹر, تو نے کہا وکیل, میری ماں نے کہا کھلاڑی, تو نے کہا جج. ابا جان وہ رات یاد کرو, اللہ اکبر, میں ماں کے پیٹ میں سن رہا تھا. تو نے کہا ڈاکٹر بنانا, تو نے کہا وکیل بنانا. ابا جان اماں جان ساری رات بحث کرتے رہے. کسی نے کہا ڈاکٹر بنائیں گے, کسی نے کہا وکیل بنائیں گے. میں سن رہا تھا دونوں میں سے کسی نے ساری رات میں یہ نہیں کہا اسے قرآن کا حافظ بنائیں گے. تو آج بتاؤ ڈاکٹری کام آئی, وکالت کام آئی, کیا کام آ رہا ہے؟ ابا جان 9 مہینے کے بعد میں دنیا میں آیا, تجھے تیری سفید داڑھی کا حیا نہ آیا. ابا جان تو نے بھی تالیاں بجا بجا کے میرا استقبال کیا. تم سارے ہنس رہے تھے, میں رو رہا تھا اپنے اور تمہارے نصیبے پر. میں رو رو کے کہہ رہا تھا ظالمو مجھے گانا نہ سناؤ, مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ. تائے چاچے مامے پھپھی سے لے کر بہن بھائی اماں ابا سے لے کر سب نے مجھے گانا سنایا. جب تم گانا گا گا کے تھک گئے, تم نے کرائے پہ گانے والے بلا کے گھر میں نچوائے. ابا جان میں گانا سنتے سنتے میں چیخے مار مار کے رویا. تم نے مجھے نیند کے شربت پلائے, تم نے مجھے نیند کے انجیکشن لگوائے. ابا جان میں سوتے سوتے تڑپ جاتا, تم کہتے پرچھاواں پڑ گیا, بچہ اچھل رہا ہے, مولوی مبشر نظر صاحب دب کر دو. اللہ کی قسم میرے پہ پرچھاوا نہیں پڑا بلکہ میرے پہ گانے کی نحوست پڑ گئی تھی. اتنا سا میں اسکول کا بیگ لے کے گھر سے نکلتا, گانے کی آواز سن کے نکلتا. 10 گھنٹے بعد 8 گھنٹے بعد گھر آتا, آتے مجھے گانے کی آواز ملتی. روٹی پکاتے ہوئے ماں گانا سنا کرتی, آٹا گولتے ہوئے گانا سنا کرتی, جھاڑو دیتے ہوئے گانا سنا کرتی. اماں جان تم نے خالی کنویں کے اندر اتنا گانا بھر دیا کہ میری غذا قرآن نہیں گانا بن گئی. ابا ہاتھ جوڑ کے میں عرض کرتا ہوں کہ 25 سال کی عمر میں اور تمہارے 55 سال کی عمر میں تمہیں قرآن نہیں سنا سکتا بلکہ گانا ہی سنا سکتا ہوں. میں کہاں سے لاؤں وہ لال جو فاطمہ کی گود میں آیا تھا اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر بیٹے کو دودھ پلا کے مسکرا کے قرآن سنایا اور دل کی دنیا میں کہا اس قرآن کی قیمت کیا ادا کرے گا, اس مسکرانے کی قیمت کیا ادا کرے گا, اس گود کی قیمت کیا لگائے گا. تو حضرت حسین نے مسکرا کے ماں کی طرف دیکھا کہ اماں تو نے مجھے گود میں قرآن سنایا, انشاءاللہ میں کل کربلا کے میدان میں تجھے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے اللہ کا قرآن سناؤں گا.
مولانا بشر نظر صاحب، بھائی عمر صاحب، بھائی ابو ذر صاحب، جہاں جاتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کے واسطے اپنے بچوں کو تھوڑا سا قرآن پڑھا دو، خود بھی سورہ فاتحہ یاد کر لو، اپنے بچوں کو بھی سورہ فاتحہ یاد کرا دو، اور گھر والوں کو وصیت کر دو جب میرا انتقال ہو جائے میرے پوترے دوتروں میں سے، میرے چھوٹے چھوٹے معصوم پوتے دوتوں میں سے، میرے چھوٹے بچوں میں سے جب میرا انتقال ہو جائے کسی کی انگلی پکڑ کر قبرستان لے آنا، اور مجھے قبر میں اتارنے کے بعد میری قبر پہ پانی چھڑکنے سے پہلے، پھول ڈالنے سے پہلے، اونچی اونچی اذان دینے سے پہلے، سورہ بقرہ کا پہلا آخری رکوع پڑھنے سے پہلے میرے بچے کو کھڑے کر کے سورہ فاتحہ پڑھوا دینا، اور میرے بچے سے کہنا بیٹے ہاتھ اٹھا کے باپ کی قبر کے پاس کھڑا ہو کے کہہ دے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ جب بچہ میری قبر کے پاس کھڑا ہو کر مجھے رحمان رحیم کہے گا، اللہ قبر میں سے حساب لینے والے فرشتوں کو واپس بلائے گا، یا اللہ بڑا گناہگار ہے، اللہ فرمائے گا تم قبر کے اندر کا دیکھ رہے ہو، میں قبر کے اوپر کا منظر دیکھ رہا ہوں، اس کا چھوٹا سا بچہ باپ کی قبر کے سرانے کھڑے ہو کر مجھے الرحمن الرحیم کہہ رہا ہے، میں اپنے بارے میں الرحمن الرحیم اس کے بچے سے سن کے اس کے باپ کو عذاب دوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ کتنا بڑا بنات کا مدرسہ یہاں بن رہا ہے، خدا کا احسان مانو، کس کے دل میں اللہ نے ڈالا، تمہارا رشتہ دار نہیں، نہ تمہارے باپ کے خاندان کا، نہ تمہارے ماں کے خاندان کا، یہ اللہ کا کرم ہوا، باہر کا پیسہ کما کر تمہارے گاؤں میں لا کر قرآن کے ادارے پہ لگا رہا ہے۔ دعا دیا کرو، اس کے لیے دعا کیا کرو، اور اپنے لیے بھی دعا کرو، یا اللہ انگلینڈ کا پیسہ قبول کر لیا، میرا پیسہ کیوں میرے منہ پہ مار دیا، میرا پیسہ ڈاکٹروں پہ لگے گا، میرا پیسہ ہسپتالوں پہ لگے گا، میرا پیسہ جھوٹے مقدموں میں لگے گا، میرا پیسہ وکیلوں میں لگے گا، یا اللہ کب قبول کرے گا، میرا پیسہ مسجد پہ لگے گا، قرآن کے ادارے پہ لگے گا، میری کمائی قرآن کے ادارے پہ لگے گی، میری دنیا بھی بن جائے گی، میری آخرت بھی بن جائے گی۔ تم تو خوشحال لوگ ہو، تم تو اچھے بھلے علاقوں کے رہنے والے ہو، چلے کی جماعت نوش کی سے آگے زارو، کوئٹہ کے اندر مغرب کی نماز کے وقت ہم اترے، یہ 2007 کی بات ہے، ہم مسر کی دال پکائی اور روٹی آٹا خود لے کے گئے تھے، جیسی کیسی روٹی پکائی، جب مغرب کے بعد کھانا کھانے لگے یا عشاء کے بعد مدرسے کے طالب علموں نے دیکھ ہمیں رونا شروع کر دیا، بار بار ہم نے کہا کھانا کھاؤ، روتے ہوئے اندر چلے گئے، جب تہجد کی نماز کا وقت ہوا اللہ کی قسم کمرے سے چیخ مار مار کے رونے کی آواز آئی۔ ہم نے امیر صاحب سے پوچھا اندر چلے جائے کا، نہیں، امیر صاحب بھی اندر نہیں گئے۔ فجر کی نماز کے بعد وہ کچھ بچے امام صاحب کے آلے دوالے بیٹھے تھے، ہم نے کہا حضرت خیر ہو؟ فرمانے لگے آج چوتھا دن ہے قرآن کے طالب علموں نے کچھ نہیں کھایا، تمہاری دال روٹی دیکھ کر طالب علموں کو رونا آ گیا۔ اللہ اکبر، میرے بچوں کو اشارہ کیا خبردار اندر آ جاؤ، اللہ اکبر، تمہارا پردہ ان پہ ظاہر نہ ہو جائے۔ انہوں نے پوچھ لیا کچھ کھایا؟ نہیں۔ تم کہو گے کوئی نہیں کھایا؟ اللہ اکبر، تمہارے اس بول سے کہ عرش والا ناراض ہو گیا، عرش والا ناراض ہو جائے، کہیں تمہارے سے قرآن کی دولت نہ چھین لے۔ مال مویشی والے ہو، پیسے والے ہو، قاری صاحب اللہ پاک کا نوجوان تحفہ تمہارے پاس ہے،
مولانا ہمیں ایسا ادارہ بتاؤ جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہو، یا اپنے علاقے کے اندر ایسا کوئی ادارہ قرآن جہاں پڑھایا جاتا ہو، پڑھنے والے کے ماں باپ گھر والے غریب ہو۔ اللہ اکبر، بار بار کہہ رہے ہو بچے قرآن چھوڑ دے، محنت مزدوری کر لے، گھر کا چولہا چل جائے گا۔ اللہ اکبر، ایسے بچے کے لیے 1000 روپیہ مقرر کر دو، 2000 روپیہ مقرر کر دو۔ رب اکبر کی قسم ہے، اگر تیری محنت کی کمائی کسی طالب علم پہ لگی، وہ قرآن کا وارث بن گیا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں قیامت کے دن وہ اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ تجھے بھی اپنے ساتھ لے کے آگے آگے جنت میں جائے گا۔ آخری جملوں میں اپنی بات کو لے کے جاتا ہوں میرے عزیزو، کل ابو ذر نے دولہا بننا ہے۔ اللہ اکبر، ایک جوان عورت کو، لڑکی کو اپنے گھر لے کے آنا ہے، پھر ایسے ملیں گے جیسے بڑے پرانی رشتہ داری ہو، کیا پتہ رشتہ دار یا غیر رشتہ داروں میں شادی ہو رہی ہو۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ غنی، اس ابو ذر سے کہتا ہوں ساری زندگی بیوی تیرے پاس ہے، تیرے ہاتھ کا میوہ ہے، جب رات کو بیوی کے کمرے میں جائے اسے بھی وضو کروا لینا، خود بھی وضو کر لینا، کہا جا پہلے اللہ کے آگے جھک کے شکریہ ادا کر لے، اللہ نے تجھے کوٹھے سے بچا لیا، اللہ نے تجھے حوث کا نشانہ بنانے والوں سے بچا لیا، اللہ نے تجھے بغیرت کی نگاہوں سے بچا لیا۔ پتہ نہیں اگر تیرے بھاگ پھوٹ جاتے، پتہ نہیں کون سے کوٹھے پہ جا کے بیٹھتی۔ اللہ تجھے قرآن کے سائے میں پروردگار عالم نے تجھے میرے گھر بھیجا، تو بھی شکرانے کے نفل پڑھ، میں بھی شکرانے کے نفل پڑھوں، پھر دونوں میاں بیوی مصلی پہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جانا، یا اللہ گود آباد کرنا، کوئی گانے والا نہ دینا، کوئی قرآن کا وارث دے دے، کوئی متقی دے دے، کوئی ولی دے دے۔ رب اکبر کی قسم ہے، علماء اکرام نے فرمایا شادی کی پہلی رات میاں بیوی اللہ کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ پاک عرش رحمت کی چادر فرشتوں کے ذریعے بھجوا کر میاں بیوی کے اوپر تان دیتا ہے، پھر فرشتوں میں اعلان کرتا ہے اے فرشتوں دیکھو انہوں نے اپنے جذبات کو میرے قابو میں دے دیا، انہوں نے خواہشات کو میرے ہاتھوں میں دے دیا، جاؤ فرشتوں اعلان کرو مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اس جوڑے کے گھر میں نہ ناچنے والا آئے گا نہ گانے والا آئے گا، اس کی نسل میں عبد القادر جیلانی سے چلواؤں گا، اس کی نسل معین الدین چشتی سے چلواؤں گا، اس کی نسل میں ایسے آئے گے دل کو مخلوق خدا کی خدمت کرے گا اور رات کو مصلی پہ کھڑا ہو کے میں اللہ کو راضی کرے گا۔ صبح حضرت علی فجر کی نماز پڑھ کے آیا، دروازہ بجا، کون؟ فاطمہ۔ اندر آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ چکی چلا رہی ہے، صبح ادھر آٹا گوندا جا رہا ہے، فاطمہ ایک وقت میں 2 کام، ادھر کپڑے بھی دھر رہے ہیں، ادھر گھر میں جھاڑو بھی دے رہی ہے۔ فاطمہ خیر ہوئے، سارے کام کر رہی ہے۔ اے علی میرے پاس وقت بڑا کم ہے، خیر ہوئے صحیح۔ حضرت علی نے ہاتھ سے پکڑا، اٹھا کے بستر پہ لے گئے، لیٹ جا، ساری رات مصلی پہ رہی ہے۔ سیدہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرا جا رہا ہے، فاطمہ خیر ہوئے وقت کم ہے۔ ہاں علی، کس نے کہا؟ خیر تو ہے۔ اے علی فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھی تھی، اللہ اللہ کر رہی تھی، بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی، مجھے خواب میں میرے ابا کی زیارت ہو گئی، میں نے دیکھا میرا باپ میرے گھر میں، کبھی اس کمرے میں، کبھی ویڑے میں، کبھی یہاں دیکھ رہا ہے۔ اچانک میں اپنے ابا کے سامنے ہو گئی، میرا ابا مجھے سینے سے چمٹا کر زاروں قطار رونے لگا۔ میں نے کہا ابا خیر تو ہے، کیا بات ہے؟ کب بیٹی کہاں چلی گئی تھی، کب سے تلاش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا ابا کیوں؟ کہا فاطمہ تیرا باپ تجھے لینے کے لیے آ گیا ہے۔ حضرت علی کہنے لگے خواب ہے؟ کہا علی نہیں، ابا کچھ اور بھی کہہ کے گئے کیا؟
فرمایا فاطمہ آج بھی تو نے روزہ کس سے رکھا؟ میں نے کہا ابا کھجور کے دانے اور پانی کے گھونٹ سے، سینے سے لگا کے کہا بیٹی آج تو نے روزہ علی کے دسترخوان پہ رکھا، افطاری کے لیے تیرا باپ دسترخوان بچھا کے تیرا انتظار کر رہا ہے، میں کپڑے دھو کے جا رہی ہوں، میرے بعد تجھے تکلیف نہ ہو، میں کھانا پکا کے جا رہی ہوں تجھے تکلیف نہ ہو۔ اتنے میں حضرت حسن حسین آ گئے۔ فاطمہ بچے چھوٹے ہیں، فاطمہ بھی تو نے دیکھا کچھ نہیں، نہ چھوڑ کے جا۔ میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، خدا کے واسطے ہوا کا تناسب اونچا نیچا ہوا، گاڑی لڑکھڑائے گی، گھر کی زندگی خراب ہوگی۔ برداشت کرنا سیکھو، بیوی بھی برداشت کرنا سیکھے، مرد بھی برداشت کرنا سیکھو۔ جتنا برداشت کرو گے اللہ اتنی محبتیں پیدا کرے گا، اور جتنے جواب دو گے گھر بنا نہیں کرتے، اللہ کی قسم گھر ٹوٹا کرتے ہیں۔ بچے چھوٹے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیرا دونوں کے، علی تیرے سے کچھ مانگو دو گے؟ کہ کیا؟ کہ 3 وصیتیں ہیں، 3۔ علی تجھے اجازت ہے میرے مرنے کے بعد جس سے چاہے شادی کرنا نیک عورت سے، تجھے اجازت ہے۔ علی دوسری نصیحت وصیت، علی 29 دن اپنی بیوی کے پاس گزارنا، 1 رات ان بچوں کے پاس گزارنا۔ علی بڑے چھوٹے ہیں، انہیں باپ اور ماں کا پیار دینا، جب حسن حسین جوان ہو جائے انہیں اللہ کے سپرد کر دینا۔ فاطمہ ایسی باتیں نہ کر۔ جب یہ سنا تو ابا سے کہنے لگے ابا کہاں جا رہی ہے؟ حسن حسین۔ ماں نے دیکھا، آنسوؤں کو صاف کر کے کہنے لگی جاؤ نانے کے روزے پر اپنا اور میرا سلام کہہ کے آؤ۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کہنے گئے، روتے ہوئے واپس آ گئے۔ فاطمہ، ہاں سیدہ فاطمہ نے دیکھا بچوں ابھی گئے تھے ابھی واپس آئے، کیوں؟ اما نانا ابو نے بھیجا ہے۔ بیٹو کیوں؟ کہ اما نانے کے روزے پہ جا کے سلام کیا، روزہ انور سے آواز آئی جاؤ اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، نانے کا روزہ تو بعد میں مل جائے گا لیکن ماں کا چہرہ آج کے بعد تمہیں کبھی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ، کہاں جا رہی اما؟ علی کا خیال کرنا۔ علی تیسری میری خواہش یہ، وصیت یہ، بول فاطمہ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے تو نے آج تک کوئی سوال ہی نہیں کیا۔ علی میرے باپ نے میرے منہ پر تالا لگا دیا تھا، علی کی حالت پتلی ہے، علی کا روزگار کوئی نہیں، فاطمہ علی سے کوئی سوال نہ کرنا۔ مانگ فاطمہ۔ کیا ہے؟ علی اللہ کے واسطے اپنے حق مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ علی اللہ کے واسطے اپنے حق مجھے معاف کر دے۔ خیر تو ہے، علی قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، حوض کوثر پر میں اپنے ابا کے پاس کھڑی ہوں گی۔ علی جب تو میرے باپ کے حوض کوثر پر آئے مجھے دیکھے اور میرے باپ سے گلہ نہ کر دینا کہ تیری بیٹی نے میرا حق ادا نہیں کیا ہے۔ حضرت علی نے جب یہ جملہ سنا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئے، کہنے لگے فاطمہ یہی بات میں تیرے سے کہہ رہا ہوں، اے فاطمہ جب اپنے باپ کے ساتھ حوض کوثر پر کھڑی ہو مجھے آتا دیکھ کر اپنے باپ کو اشارہ نہ کر دینا، یہ وہی علی آ رہا ہے جس کے گھر میں جانے کے بعد ایک مرتبہ بھی میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے۔ یہ وہ گھرانے اللہ کی قسم جن کا چرچا آسمان کے ملائکہ، جن کا ذکر سن کے آسمان کے ملائکہ رونے لگ گئے۔ یہ وہ گھرانے، یہ وہ محسنہ کائنات ہے، یہ وہ گھرانے کی عورتیں ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا قیامت کا دن ہوگا، علی کی گھر والی، حسین کی اماں، نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا میدان معاشر میں پل صراط کے پاس آئے گی، پل صراط پہ چڑھنے لگے گی، عرش عظیم کا مالک اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء، اے
میدان معاشر میں جتنے نبی کھڑے ہو سارے کے سارے آنکھیں بند کر لو، جتنے ولی کھڑے ہو سارے کے سارے آنکھیں بند کر لو، جتنے نمازی کھڑے ہو، جتنے شہید کھڑے ہو، جتنے متقی کھڑے ہو، جتنے پرہیزگار کھڑے ہو، جتنے حافظ الحدیث کھڑے ہو، جتنے قرآن کے حافظ کھڑے ہو، سارے کے سارے اپنی آنکھوں کو بند کر لو، کیونکہ پلسرا سے محمد کی بیٹی فاطمہ تو زہرا گزرنے والی ہے، جل کے پردوں کی آسمان والوں نے تعریف کی۔ اللہ اکبر۔ اپنے گھروں میں ایسی عورتوں کا انتخاب کرو، اپنے بچوں کے لیے ایسی بیویوں کا انتخاب کرو، اپنی بیٹیوں کے لیے ایسے شوہروں کا انتخاب کرو کہ جل کا چہرہ دیکھے خدا یاد آ جائے، اور جل کو گلی میں چلتا پھرتا دیکھے مصطفیٰ یاد آ جائے۔ چھوڑ دو مال کے دھندے، چھوڑ دو کاروبار کے دھندے، پیاری زندگی اپنے گھر کی، تھوڑے سو دن کی زندگی ہوتی ہے، اب تو پتہ ہی کوئی نہیں 40 سال جیے گے، 50 سال، اٹیک ہوا، چھپ کی بیماری، اندر کینسر ہو گیا، اندر شوگر ہو گئی، گردے پھیل، پتہ ہی کوئی نہیں۔ 4 دن کی زندگی ہے، مسکرا کے گزارو، برداشت کرنا سیکھو۔ جس گھر کے اندر برداشت ہو گئی نا، اللہ کی قسم اس گھر کے چرچے آسمانوں پہ ہوتے ہیں، اور آسمان سے فرشتے رحمت لے کے آتے ہیں، اور جس گھر کے اندر چک چک بک بک شروع ہو جاتی ہے، زمین والے بھی لعنت کرتے ہیں، آسمان والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو اب میرے عزیزوں، ہم حضور کی زندگی کو صرف موت میت میں نہیں، شادی بیاہ میں تلاش کریں۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کو خوشیوں میں لے کے آئے، حضور علیہ السلام کی زندگی کو بہاروں میں لے کے آئے، بازاروں میں لے کے آئے، کاروبار میں لے کے آئے، ہے جی، اپنی زندگی کے اپنی زندگی کے چڑھاؤ میں لے کے آئے، مسجد میں لے کے آئے، محلے میں لے کے آئے، بازار میں لے کے آئے، دکان میں لے کے آئے، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنی عبادات میں، اپنے لین دین میں، اپنی تجارت میں، اپنے معاملات میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو لے کے آئے میرے بھائی۔ یہی زندگی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ علماء کرام سے پوچھ کے آپ مسجد میں اس منبر پر بیٹھنے والے سے پوچھے کہ مولوی صاحب یہ آپ کا کالر کہاں چلا گیا، یا مولوی صاحب آپ کا کالر کہاں، آپ نے بینڈ کیوں لگا رکھا ہے؟ میں اسے بتاؤں یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، حضور یہ پہنا کرتے تھے، حضور نے کالر والا نہیں پہنا، صلیب کی نشانی ہے یہ پٹی اور یہ کالر، جو عیسائی گلے میں صلیب پہنتے ہیں اس کی نشانی ہے، تو عیسائیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ مولوی صاحب ہم یہ ڈیزائنوں والا گول گھیرا سلاتے ہیں، یہ چورس کیوں پہن رکھا ہے؟ میرے نبی نے گول گھیرا نہیں پہنا، یہ چورس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ مولوی صاحب آپ کو گرمی لگتی، سارا دن سر پہ ٹوپی ہے، میرے نبی نے ننگا سر نہیں رکھا، حضور نے فرمایا ہر وقت ننگے سر رہنا فاسق کی نشانی ہے، گناہگار کی نشانی ہے۔ مولوی صاحب اللہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کیوں ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ٹخنوں شلوار سے ٹخنوں کو چھپانے والا قیامت کے دن اس کی ٹانگیں اور ٹخنے جہنم کی آگ میں جلیں گے میرے بھائی، یہ فیشن نہیں ہے، سیکھو۔ مولوی صاحب پاکستان کے جتنے مولوی ہیں سارے کے چہرے پہ داڑھی ہے، یہ کوئی کیا کو فرض ہے؟ اور نہیں، یہ نبیوں کی، تمام نبیوں کی سنت ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جس کا ایمان اس کے چہرے پر داڑھی نہیں رکھوا سکتا، اس کا ایمان اسے جہنم سے بچا کے جنت میں کیسے لے جائے گا بھائی؟ جسے 4 نبی کی داڑھی کے بال پسند نہیں، قیامت کے دن حضور کو اس کی پیاس پسند ہوگی، اسے بلا کے کہیں گے آتا حوض کوثر پی لے۔ اپنے چہرے کو مزین کرو، خوبصورت کرو۔ بار بار داڑھی کٹانے پر فرشتے لعنت کر کے جاتے ہیں، داڑھی کو دیکھ کر فرشتے بھی رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں میرے بھائی۔ یہ گھر میں برکت لانے کی، نماز کی پابندی کیجئے، اپنے چھوٹے بچوں کو اب سے عادت ڈالیے۔ یہ نہیں کہ گھر سو کے اٹھے اور پنکھا بچے کی طرف کر دیا، مسجد میں آ گئے، بچے پہ پنکھا نہیں چل رہا، یہ جہنم کی آگ جلا کے آئے ہو۔ اس بچے کو اٹھاؤ،
اسے مسجد بچے شور کر دینے، ایک دن کریں گے 2 دن کریں گے، سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ، شور گلی میں ہے یہاں خاموش، درود پڑھ، اللہ اللہ کر، سبحان اللہ کر، اور ہفتے بعد 15 دن بعد تیرا بچہ خاموش ہوگا، اسے بچپن میں عادت ڈال، اللہ کی قسم وہ 55 کی عمر میں راتوں کو مصلی پہ کھڑا ہو کے روئے گا میرے بھائی۔ اپنے بچے کی منت سماجت کر کے قرآن مینو آندہ کوئی نہیں، آج ہمارے پاس بہانہ ہے میں بڈھا ہو گیا نہیں پڑھیا کوئی نہیں، مینو آندہ کوئی نہیں، سارا دن ریڑی لگاتے ہو، سارا دن پھیری لگاتے ہو، شام کو آ کے بیٹی کو بٹھاتے ہو، بیوی کو کہتے ہو ذرا حساب کری کیا نقصان کیا کیا فائدہ کیا۔ اگر ریڑی کا حساب کروا سکتا ہے تو بیوی کو اور بیٹی کو بٹھا کر ان سے قرآن نہیں سن سکتا میرے بھائی؟ کہ مجھے سورہ واقعہ سناؤ، مغرب کے بعد سورہ واقعہ جو پڑھے گا اس کے گھر کے اندر کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ مجھے سورہ ملک سناؤ، جو سورہ ملک عشاء کی نماز کے بعد پڑھے گا قبر کے اندر یہ سورہ ملک اپنے پروں میں چھپائے گی۔ مجھے سورہ یاسین سناؤ، جو سورہ یاسین پڑھے گا اس کے گھر کے اندر بے برکتی نہیں آئے گی۔ مجھے سورہ فجر سناؤ، مجھے سورہ نبا سناؤ، عصر کے بعد نبا، ظہر کے بعد فجر، صبح فجر کے بعد سورہ یاسین، مغرب کے بعد سورہ واقعہ، عشاء کی نماز سورہ ملک۔ میرے نبی کے طریقے صلی اللہ علیہ وسلم، ثم صلوا علیہ، تسبیحات ہوں۔ 1.5 گھنٹہ رات کو موبائل دیکھو، 15 منٹ یکسوئی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے بستر پہ بیٹھ کے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تصور یہ ہو کہ میں اپنے 15 چک میں نہیں بیٹھا بلکہ میں حضور کے روز انور کے سامنے سنہری جالیوں کے سامنے بیٹھا ہوں اور صلی اللہ علیہ وسلم میں سنا رہا ہوں وہ سن رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں وہ سن رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بستر پہ بیٹھ کے پڑھو، اللہ کو پسند آ گیا کل اللہ روزے پہ جا کے پڑھوائے گا انشاءاللہ تعالی۔ حاجی حج کے لیے چلے گئے، قافلے جا رہے ہیں، جائیں گے، رو صلاۃ الحاجت پڑھو، یا اللہ امیر ہی جا سکتے ہیں، پیسے والے جا سکتے ہیں، اللہ میں غریب ہوں، میرا بھی تیرا گھر دیکھنے کو دل کرتا ہے، صلاۃ الحاجت پڑھ کے سجدے میں اللہ کے آگے مانگو، رو اللہ کے آگے۔ اللہ جب امیروں کو لے جا سکتا ہے تو غریبوں کی بھی کہیں نہ کہیں گنجائش نکال دے گا۔ بھائی کرو گے کوشش؟ بھائی اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھاؤ گے؟ ایک نہ ایک کو تو قرآن کا حافظ بناؤ گے خاندان میں۔ بھائی حضور کی سنت کو چہرے پر سجاؤ، اللہ کے راستے میں نکلو، دیر دور کے لیے رو رو کے صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ کو اپنے حق میں قبول کروا لیجئے۔ بھائی اللہ کی رضا کو قبول کروا لیجئے۔ اور بھائی ابو ذر، اس کی شادی خانہ آبادی ہے، بن باپ کے بیٹا ہے، بن ماں کے بیٹا ہے، یہ وہ منظر ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ماں باپ یاد آتے ہیں۔ ابو ذر سے درخواست کروں گا صبح فجر کی نماز کے بعد قبرستان جانا اور حاضری دے کے آنا، تمہارے بغیر آج سیرا سج رہا ہے، تم کاش ہوتے، ماں سر پہ پیار کرتی، باپ سر پہ ہاتھ رکھتا۔ اب میں علاقے کے بڑوں سے کہتا ہوں گلے بھی ملنا، سینے سے لگا کے کہنا پترا پیو تے چلا گیا لیکن اسی طرح پیو ہاں، تو غریب صدرزی ہے، بتا ہمارے لائق، ہم حاضر ہیں تو کسی غریب کے کسی مرجھائے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ لے آئے گا۔ اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ تجھے اس گھڑی کے رونے سے بچائے گا جہاں انسان روئے گا چپ کرانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ خوشیاں بکھیرو، خوشیاں بولو، میٹھے بول بولو، یہ دین کا سب سے بڑا خلاصہ ہے۔ میٹھا بول، کڑوا بول چھوڑ دو، بیوی سے بدتمیزی، بچوں سے بدتمیزی کر لو۔ فرمایا ایک آدمی اگر گالی دے 24 گھنٹے اس کے گالی دینے پہ اللہ کا عرش ہلتا رہتا ہے۔ 24 گھنٹے اس کے گالی دینے پر 24 گھنٹے خدا کی لعنت پڑتی رہتی۔ ایسے جانوروں کو گالی دے دی، سائیکل کا چین اتر گیا اسے گالی، فضول کے اندر توبہ کرو، کوئی انشاءاللہ آج کے بعد گالی نہیں دیں گے۔ بھائی بچوں کو نہیں کوسیں گے، جانوروں کو گالی نہیں دیں گے۔ کرتے ہو ارادہ میرے بھائی، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندگیوں میں برکت دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک ارجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ اس پروگرام کو سسکیوں سمیت، سبحان اللہ سمیت، یا اللہ الحمدللہ سمیت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ثنا خانوں کی ثنا خوانی،
قاری صاحب کی تلاوت، میزبان کی میزبانی، اور اللہ یہ اتنا بڑا شادی کے موقع پر یہ ریت ناچ گانے کی، یا اللہ یہ ڈھول دھماکے کی ریت کو اللہ توڑا ہے۔ آج اللہ اس خوشی کے ابتدا پر اللہ تیرا نام بلند کیا گیا، تیرے نبی کی سیرت سنائی گئی۔ اللہ پاک اس کی برکات اللہ تادیر اللہ بھائی ابو ذر کے اور ایسے گھرانے اللہ جو نئے نئے شادی کے بندھن میں بندھے ہیں، یا اللہ جن کی پرانی شادیاں بال بچڑ دار ہو چکے ہیں، اللہ اس کے فیوز و برکات ہر گھر میں نصیب فرما دے، برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ اس پروگرام کو قبول فرما لے اللہ، ہمارے لیے اور بھائی ابو ذر کے والدین اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے مغفرت کا سامان بنا دے، نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما دے، درد مندوں کے دردوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، کرائے کے مکان والوں کو اپنا مکان دے دے، جو دوسروں کی دکانوں پہ ملازم ہیں انہیں اپنا کاروبار دے دے، عزت والا کاروبار دے دے، حلال رزق نصیب فرما۔ اللہ سب کے بچوں کو اللہ باغی ہونے سے محفوظ فرما، نیک بنا دے، ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ بھائی عبد الرحمن، فوجی لیاقت، فوجی نذیر، یا اللہ اور یہ بھائی ابو ذر اور بھائی عمر عثمان، یا اللہ جتنے خلوص نیت سے بار بار فون، بلکہ حافظ آباد گھر تک گئے ہیں، پہلے ٹائم لیا تھا میں نہ پہنچ سکا کسی وجہ سے، آپ سے حضرت تمام حضرات سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ مجھے بھی معاف فرما اور یعنی معاف کرنے کا حوصلہ نصیب فرما، اور ان کی جو کاوش ہے اللہ اتنی منت مرادوں سے یا اللہ دعائیں کر کر کے اس پروگرام کو اللہ سجایا ہے، اللہ تو قبول فرما لے، اللہ تو قبول فرما لے۔ ان کی عمر عمل میں بھائی عمر کی مانی جس کو کہتے ہیں، اللہ اس کی عمر میں زندگی برکت عطا فرما دے، یا اللہ سے سلامتی والی اس کی ماں اس کے بھائی پردیس میں اللہ تو حفاظت فرما۔ اللہ جتنے یہاں بھائی ابو ذر کے جتنے بھائی ہیں یا اللہ سارے شادی شدہ، یا اللہ یہ رہ گیا تھا یہ بھی شادی کے بندھن میں بندھ رہا ہے، اللہ پاک ان میں اتفاق پیدا فرما، محبت پیدا فرما۔ آنے والیوں کو بھی اللہ سکھلا دے کہ گھر کے اندر جا کے بھائیوں کے آپس میں دراڑیں پیدا نہیں کرنی، بلکہ تُنہیں آپس میں پیار اور محبت کا پل بننا ہے۔ اللہ ان کی زندگیوں میں سیدہ فاطمہ، حضرت علی والی ازواجی زندگی نصیب فرما دے، اما عائشہ اور یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کی جھلک نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے شادی کے انتظامات، برات ہے، دعوت ولیمہ ہے، سنت کے مطابق ہوں یا اللہ، اور ان کی عزت کی بھی حفاظت فرما اور ساری ضروریات کو خزانہ غیبی سے پورا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اور اس پروگرام کی برکت سے جو بچے بچیاں اپنے گھر میں بیٹھی ہیں اللہ انہیں جائز رشتے عطا فرما، شادی ہونے کے بعد جن کے گھر میں جھگڑے فساد ہیں اللہ تو ختم فرما دے، ہمارے پاکستان پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ یہ جتنے قومی ادارے افواج پاکستان سمیت اللہ ان کے حوصلوں کو بلند فرما دے، ان کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے لیے جو کوشاں ہیں اس کی عزت سلامتی میں اللہ پاک تو ان کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما، جتنے ہمارے اسیران ہیں اللہ ان کی رہائی کا انتظام فرما دے، جتنے شہداء ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے، جو ناجائز مقدمات میں اللہ خلاصی عطا فرما دے۔ اللہ یہ مسلمانوں پر جو بحران اور سختی اللہ تو ختم فرما دے۔ اس مسجد کے یا اللہ انتظامیہ حاضہ مسجد کا انتظام سنبھالنے والوں کی عمر عمل برکت عطا فرما، مدرسے کا انتظام اور تعمیراتی کام میں جو حصہ لے رہے ہیں اللہ جو جہاں کے ہیں یا اللہ جس قوم سے ہیں آپ جانتے ہیں، اللہ ان کی دنیا اور آخرت کی ضروریات کو اپنے خزانوں سے پورا فرما دے۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا نہ کہہ سکے اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما۔ پھر دوبارہ درخواست کرتے ہیں اللہ اس نئے جوڑے کو، نئے گھرانے کو آباد فرما دے، خوشیوں سے بھر دے، ان کی نسل ایمان اور